अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिस डीएनए और मैं आपको ग्रेड 4 की साइंस के लेक्चर में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक 5 फूड ग्रुप्स के बारे में है, जिसमें हम खुराक में मौजूद मुख्तलिफ ग़िज़ाई गिरोह और उनके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिंदा रहने के लिए खुराक बुनियादी ज़रूरत है। हमें खुराक की ऐसे ही ज़रूरत है जैसे कार को ईंधन की। ये हमें तवानाई मुहैया करती है। हमारे जिस्म को ना सिर्फ चलने फिरने और वर्जिश के लिए बल्कि ज़िंदगी के दूसरे अफ़ाल मसलन जिस्मानी नशोनुमा और बीमारियों से बचाव वगैरह के लिए भी तवानाई की ज़रूरत होती है। हम अपनी खुराक जानवरों और पौधों से हासिल करते हैं। गंदम, चावल, सब्जियां और फल पौधों से हासिल होते हैं। मछली, गोश्त, अंडे, दूध और उनसे तैयार शुदा अशिया मसलन मक्खन, दही और पनीर वगैरह जानवरों से हासिल किए जाते हैं। हमारे जिस्म को मुख्तलिफ अफ़ाल की अदायगी के लिए जिन कीमियाई मादों की ज़रूरत होती है वो मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं। हमारी ग़िज़ा के अहम ग्रोह दर्ज झैल हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 लहमियात यानी प्रोटीन्स, नंबर 3 चिकनाइयाँ यानी फैट्स, नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 मिनरल्स और नंबर 6 पानी यानी वाटर। आइए इन फूड ग्रुप्स के बारे में एक वीडियो देखते हैं। खुराक की तकसीम। शायद आप फूड पिरामिड से आशना होंगे जो कि खुराक की तकसीम को जाहिर करता है, लेकिन मेरी प्लेट खुराक के 5 ग्रुप्स पर रोशनी डालती है जो कि सेहतमंद ग़िज़ा के बुनियादी हिस्से हैं। इस जानी पहचानी तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए अपनी ग़िज़ा को तरतीब दें। खाना खाने से पहले एक मरतबा ज़रूर सोचें कि आपकी प्लेट, कप और दूसरे खाने के बर्तन में क्या है। चलिए ग्रुप्स को मज़ीद गौर से देखते हैं और सीखते हैं कि एक सेहतमंद प्लेट के लिए क्या चाहिए होता है। कोई भी फल या 100% फलों का जूस फलों के ग्रुप का हिस्सा शुमार होता है। फल ताज़ा, डब्बे वाला या खुश्क हो सकता है। फल हमें विटामिन्स, मिनरल्स या कार्बोहाइड्रेट्स मुहैया करते हैं। ये विटामिन सी का बेहतरीन ज़रिया है जो कि आपके मसूड़ों और खून के मसामों के लिए मददगार होती हैं। अपनी आधी प्लेट में फलों और सब्जियों को यकीनी बनाएं। फल फाइबर का भी बड़ा ज़रिया है। फलों की तरह कोई सब्ज़ी या 100% सब्जियों का जूस सब्जियों के ग्रुप का हिस्सा शुमार होता है। ये ताज़ा, पकी हुई, डब्बे वाली और खुश्क हो सकती हैं। सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स मुहैया करती हैं, बल्कि फ़ाइबर का अच्छा ज़रिया भी हैं। याद रखें, फ़ाइबर आपके जिस्म से फालतू मवाद को निकालता है। गहरी जर्द और गहरी सब्ज़ सब्जियां विटामिन ए मुहैया करती हैं जो कि आपकी आँखों और जिस्म को तंदुरुस्त रखती हैं। ऐसी ग़िज़ा जो आटा, चावल, जौ, मकई और दूसरे सीरियल्स के दानों पर मुश्तमिल हो, एक अनाजी मसनूआत है। अनाज को मज़ीद 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। होल ग्रेन्स जो कि मुकम्मल अनाज के दाने पर मुश्तमिल होती हैं, और रिफाइंड ग्रेन्स जिनको एक ख़ास तरीक़ाकार के ज़रिए पीस कर उनका छिलका अलग कर दिया जाता है। ये ना सिर्फ दाने की बेहतरीन अंदरूनी साख्त और इसकी शेल्फ लाइफ को बेहतर करता है, बल्कि ये काफ़ी विटामिन्स बी और डाइटरी फाइबर आयरन को भी ख़त्म करता है। अनाज की ये किस्म में सफ़ेद आटा, डबल रोटी और सफ़ेद चावल शामिल हैं। बहुत से रिफाइंड ग्रेन्स मुख्तलिफ विटामिन्स बी से भरपूर होते हैं, लेकिन फिर भी ये मुकम्मल अनाज के दानों से बेहतर नहीं है। होल ग्रेन्स गंदम के दानों, जौ और ब्राउन चावलों पर मुश्तमिल होते हैं। हमारी खुराक के मिकदार में कम से कम निस्फ हिस्सा होल ग्रेन्स होना चाहिए। गोश्त और दालों के ग्रुप को प्रोटीन ग्रुप की तरफ रेफर किया जाता है। गोश्त, पोल्ट्री, सी फूड, चने, दालें, अंडे, नट्स, बीज और दूसरी मसनूआत को प्रोटीन वाली ग़िज़ा का हिस्सा तकसीम किया जाता है। बीन्स और ग्रेन्स को सब्जियों वाले ग्रुप में भी शामिल किया जाता है। इस ग्रुप की ग़िज़ा विटामिन और मिनरल्स का अच्छा ज़रिया है। इनमें विटामिन बी मौजूद होता है जो कि नशोनुमा पाने में मदद देता है। इनमें आयरन भी होता है जो कि मिनरल है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। आयरन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे जिस्म में पहुंचाता है। इसके अलावा ये हमारे पट्ठों को ऑक्सीजन इस्तेमाल करने और महफूज रखने में भी मदद देता है। दूध और इसकी बाकी मसनूआत को डेयरी ग्रुप्स की तरफ रेफर किया जाता है
تمام مائع دودھ کی مصنوعات اور دوسری دودھ کی غذا کو اس گروپ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کیلشیم اور منرل ہے جو کہ ہمارے دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کیلشیم اس گروپ کی اہم اکائی ہے، تاہم کچھ دودھ سے بنی کچھ ایسی غذائیں بھی ہیں جن میں کیلشیم نہیں پائی جاتی۔ ان کی مثال مکھن اور پنیر وغیرہ ہیں جو کہ کیلشیم کی کم اور فیٹ کی زیادہ مقدار رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ دودھ سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کو وہ فوائد دیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر فی الوقت آپ خالص دودھ پی رہے ہیں تو آپ کم فیٹ والے یا فیٹ سے پاک دودھ کو ترجیح دینا چاہیں گے۔ تیل مختلف اقسام کے پودوں اور مچھلیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ تیل فیٹ کی وہ قسم ہے جو کہ کمرے کے درجہ حرارت پر مائع ہوتے ہیں، جیسا کہ سبزیوں کا تیل جو کہ کھانا پکانے میں استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ تیل کوئی غذائی گروپ نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نیوٹرینٹس فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تیل USDA غذائی ترکیب میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اب جب کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کو اپنی متوازن خوراک کے لیے کسی غذا کا انتخاب کرنا ہے تو مٹھائیوں کو بھی منتخب کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیں۔ گرم دنوں میں آئس کریم یا جسمانی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ آپ بسکٹ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ مقدار استعمال نہ کریں اور چست رہیں۔ متوازن غذا کے ساتھ ساتھ آپ کو تقریباً 60 منٹ یا اس سے زیادہ ورزش بھی کرنی چاہیے۔ جسمانی سرگرمی جسم کو حرکت دینا اور انرجی کو استعمال کرنا ہے۔ جسمانی سرگرمیاں دیر پا صحت کی وجہ بنتی ہیں جو کہ ہر عمر اور جسامت کے لوگوں کے لیے مفید ہے۔ جسمانی طور پر چست اور کم از کم ہر روز 60 منٹس تک کھیلنے سے آپ لمبی عمر، بہترین احساسات اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا، ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ مضبوط مسلز اور ہڈیوں کے لیے رات کو بہترین نیند لینی چاہیے۔ متوازن وزن حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں اور نئے لوگوں سے ملیں، لیکن سب سے پہلے خود انجوائے کریں۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے فوڈ گروپس کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ چلیے ان فوڈ گروپس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم کو توانائی مہیا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ یہ وہ ایندھن ہے جو ہمارے جسم کو کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ ہمارے دل، دماغ، گردوں اور عصبی نظام کی درست کارکردگی کے لیے لازمی ہے۔ بطور خوراک استعمال ہونے والے کاربوہائیڈریٹس زیادہ تر پودوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ شوگر ایک کاربوہائیڈریٹ ہے جو پھلوں، شہد اور دودھ میں پایا جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی وافر مقدار گندم، چاول، مکئی، جو اور آلو جیسی غذائی اجناس میں موجود ہوتی ہیں۔ لحمیات ہمارے جسم کے مختلف اعضاء مثلاً عضلات یعنی پٹھوں، دماغ، خون، جلد، بالوں اور ہڈیوں کی ساختی اکائیاں ہیں۔ یہ ہمارے جسم کی نشو و نما اور اعضاء میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی مرمت کے لیے ضروری ہیں۔ لحمیات حیوانی اور نباتاتی ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں۔ گوشت، مچھلی، انڈے، دودھ اور ان سے تیار شدہ اشیاء حیوانی لحمیات کا ذریعہ ہیں۔ دالیں، میوہ جات، بیج، مٹر، لوبیا وغیرہ نباتاتی لحمیات کا ایسا ذریعہ ہیں جن میں لحمیات کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چکنائیاں، فیٹس۔ کاربوہائیڈریٹس کی طرح چکنائیاں بھی ہمیں توانائی پہنچاتی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس اور لحمیات کی نسبت سے یہ زیادہ توانائی دیتی ہیں۔ یہ جلد کے نیچے جمع ہوتی ہیں اور جسم کو درجہ حرارت کی تبدیلیوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ چکنائیاں ہمارے جسم کے اہم اعضاء مثلاً دل، گردوں اور آنتوں کو زخمی ہونے سے بچاتی ہیں۔ چکنائیوں کو حیوانی اور نباتاتی ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حیوانی چکنائیوں کے ذرائع گھی، مکھن، حیوانی چربی، مچھلی کا تیل وغیرہ ہیں۔ نباتاتی تیل مثلاً زیتون، مکئی، ناریل اور سرسوں کے تیل نباتاتی چکنائیوں کے ذرائع ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں خوردنی تیل ایسی چکنائیاں ہیں جو عام درجہ حرارت پر مائع حالت میں پائی جاتی ہیں؟ فیٹ کیا ہے؟ زیتون کا تیل 100% فیٹ ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی دوسری جانب پین کیک مکس کے اندر صرف 11% فیٹ موجود ہے۔ لیکن پھر بھی زیتون کا تیل آپ کے لیے مفید اور پین کیک غیر مفید ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ فیٹ کی مقدار جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے وزن یا ہمارے کولیسٹرول یا دل کی بیماریوں کی خطرات پر اثر انداز نہیں ہوتی بنسبت اس کے کہ کس قسم کا فیٹ ہم کھاتے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں کہ فیٹ کیا ہے۔ اگر ہم سالمن کو دیکھیں جو ایک فیٹی مچھلی ہے، اس میں اعضاء اور ٹیشوز کے نیچے سیلز کے اندر ہمیں چکنائی نما ایک مادہ نظر آئے گا
جو کہ در حقیقت ٹرائیگلیسرائڈ مالیکیول سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور یہ تمام ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر یہاں بائیں جانب 3 کاربن گلسٹرول ہیں، یہ یہاں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہوئے باقی تمام مالیکیولز کو جوڑے رکھتے ہیں۔ دائیں جانب 3 لمبی چینز کو فیٹی ایسڈز کہتے ہیں، اور ان کی ساخت کافی مختلف ہوتی ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا یہ فیٹ ٹھوس ہے یا مائع ہے یا رینسڈ ہے، اور سب سے زیادہ مفید اور اہم بات کہ فیٹ آپ کے لیے کتنا اچھا یا برا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا فیٹ کھا رہے ہیں، بلکہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ یہ کس قسم کا فیٹ ہے، اور جو چیز فیٹ کو مفید اور غیر مفید بناتی ہے وہ اس کی ساخت ہے۔ وائٹامنس۔ ہمارے جسم کو بہتر کارکردگی کے لیے وائٹامنس کی بہت قلیل مقدار درکار ہوتی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں، ہڈیوں اور دانتوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس، لحمیات اور چکنائیوں کے برعکس یہ ہمیں توانائی مہیا نہیں کرتے، لیکن یہ بہت سے جسمانی افعال کی درست کارکردگی میں مدد دیتے ہیں۔ وائٹامنس کو مدافعتی غذاؤں کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ بعض بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وائٹامنس کی بہت سی اقسام مثلاً وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور وائٹامن کے ہیں۔ ہمارے جسم میں ہر وائٹامن کا ایک مخصوص فعل ہوتا ہے۔ سبز پتیوں والی سبزیاں، پھل، گوشت، سمندری خوراک، انڈے اور دودھ وغیرہ وائٹامنس کے ذرائع ہیں۔ آئیے وائٹامنس کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وائٹامنس کیسے کام کرتے ہیں؟ اے، سی، ای، ڈی، بی، کے۔ یہ الفابیٹس میں سے کچھ رینڈم الفابیٹس نہیں ہیں، یہ وائٹامنس ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے لفظ مل کر الفاظ بناتے ہیں، یہ بھی جسم کے کام کرنے کے لیے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ وائٹامنس آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جو کہ ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے قلیل مقدار میں درکار ہوتے ہیں۔ یہ جسم کو بنانے، اس کا دفاع کرنے اور اس میں بحالی کا کام کرتے ہیں، جو مسلز اور ہڈیوں کو بننے، نیوٹرینٹس کو استعمال کرنے، انرجی کو بنانے اور استعمال کرنے اور زخموں کو بھرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ کو وائٹامنس کی مقدار کے بارے میں قائل ہونے کی ضرورت ہے تو آپ پرانے زمانے کے بدترین سیلرز کی مثال لیں جن کو وائٹامنس سے بھرپور غذا میسر نہیں تھی اور وہ وائٹامنس کی کمی کا شکار تھے، لیکن سبزیوں اور پھلوں میں وائٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ وائٹامن کی کمی کی بیماری کا علاج ہے۔ ہمارا جسم بیکٹیریا، فنجائے اور پودوں کی طرح خود وائٹامنس پروڈیوس نہیں کرتا، اس لیے ہمیں اسے دوسرے ذرائع سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو کس طرح وائٹامنس دوسرے ذرائع سے آپ کے جسم کے اندر پہنچتے ہیں؟ یہ اس حالت پر انحصار کرتے ہیں جس میں یہ مرکبات پائے جاتے ہیں۔ پانی، واٹر۔ اگرچہ پانی ہمیں توانائی فراہم نہیں کرتا، مگر یہ ہماری خوراک کا بہت اہم جزو ہے۔ یہ ہمارے جسم کے مختلف افعال کی درست کارکردگی کو بہتر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ خون، پیشاب اور پسینے کا بڑا جزو ہے۔ یہ مختلف مادوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچانے اور پسینے کے ذریعے جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ہمیں روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے۔ پانی پیے بغیر انسان چند دنوں سے زیادہ نہیں زندہ رہ سکتا۔ پانی کو مختلف غذاؤں مثلاً تربوز، دودھ، پھلوں کے رس وغیرہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پانی کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ہم اس کے استعمالات اور کام کے بارے میں سیکھیں گے۔ جی تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو 5 فوڈ گروپس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اب سیمولیشن کی مدد سے فوڈ گروپس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی پلیٹ۔ فوڈ گروپس کے بارے میں آئیے نالج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک گیم شروع کرتے ہیں۔ میری پلیٹ فوڈ گروپ سے بنی ہے۔ آپ ہر فوڈ گروپ میں سے خوراک کو اٹھا کر ایک پراپر نیوٹرینٹس والی پلیٹ تیار کریں جو صحت مند اور مضبوط جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ Kiwi in fruit, peanut butter in protein, tortilla in grain, carrot in vegetable, cereal in grain, yogurt in dairy, low-fat milk in dairy, bagel in grain, banana in fruit, tomato in vegetable, spaghetti in grain, broccoli in vegetable,
bread in grain, rice in grain, chicken in protein, cheese in dairy. शाबाश, आपने बहुत अच्छी प्लेट तैयार की है। बच्चों आइए अब हम क्विज सेक्शन की तरफ चलते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट हैं शुगर, पानी, मक्खन, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक, इसका जवाब शुगर है। अनाज, फल और सब्जियां किसका जरिया हैं? फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नन ऑफ द अबव। वेरी राइट, इसका जवाब कार्बोहाइड्रेट्स है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।